कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जसपर आशिक और मैं इसबेला जसपर। इंसानी जिबिलत के दो अहम पहलू हैं जिस पर उसकी किरदार साजी का दारोमदार होता है। एक है मुस्बत पहलू और दूसरा मनफी पहलू। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ख़ानदानों में से ये मनफी सोच को किस तरह से कम किया जा सकता है। जी, ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है कि ख़ानदानों में से मनफी सोच को किस तरह कम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत मशहूर बात है कि मनफी सोच और पाँव की मोच कभी इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। तो इस पे बात करना ज़रूरी है ताकि हम ये जो फुल स्टॉप है इसको जान सकें कि इससे आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। तो इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस यूनस मलिक और हमारे दूसरे आज के पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर एंड मिसेस इमरान यूसुफ। सबसे पहले हम यूनस मलिक साहब से जानेंगे कि ये जो मनफी सोच की हम बात कर रहे हैं ये है क्या। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कैथलिक टीवी का, जिन्होंने आज ये मुमकिन बनाया कि आज एक इस खूबसूरत टॉपिक पर हम अपने लोगों के दरमियान डिस्कशन कर सकें। मनफी पहलू का जो है वो रुझान आजकल आम तौर पर फैमिलियों में देखने में मिलता है, और जब भी हम लोग आपस में बैठते हैं तो हम बजाय कि अपने घर की को बात करें हम दूसरों को डिस्कस कर रहे होते हैं। डिस्कस करना अच्छी बात है, लेकिन डिस्कस करने का ये मतलब नहीं है कि वो गलतियाँ जो किसी दूसरे के अंदर मौजूद हैं उनको हम अपने फैमिली के दरमियान में डिस्कस करते रहें, जिससे हमारे ख़ानदानी रवैयों में तब्दीली आती है। और अगर वो बात हमारे बच्चे सुनते हैं तो उनके दरमियान भी जो है इस बात में बहुत ज़्यादा मनफी पैदा होता है, और दूसरों के बारे में हमारी जो सोच पॉजिटिव हो तो हम नेगेटिव में ले जाते हैं। बिल्कुल यूनुस साहब, आपने बताया है कि जो मनफी सोच की बात है ख़ानदानों के अंदर, उसका मतलब ये है कि हम लोगों को पॉजिटिव नहीं लेते जी। हम उनके अंदर जो कमियां हैं, उनके अंदर जो खामियां हैं, हम उनकी तलाश में ज़्यादा रहते हैं बजाय इसके कि हम ये देखें कि ये शख्स जो है इसके अंदर खूबियां भी हैं और खूबियों को हम डिस्कस करें। मिसेस यूनुस, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगी इस टॉपिक के बारे में कि ख़ानदानों में ये जो मनफी सोच है ये दरअसल है क्या। जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ख़ानदान में एक्चुअली जब हम ख़ानदान जो इकट्ठा होता है और उनके बच्चों के बारे में, ये बड़ों के बारे में कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो उनमें ये सोच पैदा हो जाती है कि आपने ये नहीं करना या आप ये नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। हमें एक दूसरे की सोचों को, उनकी बातों को, उनके ख्यालात को समझना चाहिए कि ये क्या है। मिसेस इमरान, आप आज के टॉपिक के मतलब ये जो खूबसूरत टॉपिक है कि ख़ानदानों में मनफी सोच, तो आप मुझे बताएं कि ये मनफी सोच से मुराद क्या है। मेरे नज़दीक ये है कि ज़िंदगी में हर इंसान के कुछ ना कुछ टारगेट होते हैं और हम उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, कभी राइट वे से और कभी रॉन्ग वे से। और जिस तरह हम सोचते हैं हम वही चीज़ें फ़ील कर रहे होते हैं। यानी कि अगर हमारी कैफियत नाराज़गी है या गुस्सा है तो उसी के मुताबिक हमारा मूड बना होता है। जैसे हम दुखी या परेशान हैं तो हमारी जहनी कैफियत जो है वो इसके हिसाब से हमारा बिहेवियर भी जो है वो दुखी वाला हो जाएगा और वही हमारी फीलिंग बन जाती है। जैसे थॉट से हम फीलिंग पे, फीलिंग से एक्शन पे, एटीट्यूड पे और फिर उस पे एक्शन पे आते हैं, और वही एक्शन हम बार बार जब रिपीट करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाता है, और ये हैबिट हमारी आहिस्ता आहिस्ता पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाती है, और ये पर्सनैलिटी हमारी मुस्बत भी हो सकती है और मनफी भी हो सकती है। बहुत खूबसूरत आपने बात कही कि ये जो हैबिट्स हैं आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाती हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी मिस्टर इमरान से कि ये मनफी सोच जो है
یہ ہمارے اندر آتی کہاں سے؟ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو خدا باپ کی طرف سے ہم لوگوں کو ملے ہیں، کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں، دول دمکے جا کے بناتے ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا انہی رشتوں کو جن کو ہم خود بناتے ہیں ان میں زیادہ مسئلے مسائل آتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کہ دیکھیں میں ہر لحاظ سے پرفیکٹ نہیں ہوں، ہر لحاظ سے پازیٹیو نہیں ہوں. جب میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ جب سب لوگ مجھے میرے منفی پہلو کے ساتھ مجھے قبول کریں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا اور لوگ مجھے کرتے ہیں قبول، تو کوئی دوسرا انسان جب ہماری فیملیز میں آتا ہے، ہمارے خاندان میں شرکت کرتا ہے اور ہم اس کو اس منفی پہلو کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور جب ہم اس کو منفی پہلو کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو ہمارے میں مسئلے مسائل بننا شروع ہوتے ہیں. یعنی کہ جب آپ کسی انسان کو قبول کرتے ہو، کسی انسان کو ایکسیپٹ کرتے ہو، تو اس کو مکمل، ہر انسان میں پازیٹیو بھی ہے مسائل اور ہر انسان میں نیگیٹو مسائلز بھی ہیں، اس کو مکمل طور پہ قبول کرنا چاہیے. اور جب ہم ایک دوسرے کے انسان کو مکمل طور پہ قبول کرنا شروع ہو جائیں گے تو ہماری یہ نیگیٹو پہلوز جو ہیں کم ہو جائیں گے. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہمیں مکمل طور پہ اس کی خامیوں کے ساتھ، اس کی برائیوں کے ساتھ اور اچھائیوں کے ساتھ، ایک انسان جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی انسان جو ہے بالکل وہ نیگیٹو جو ہے وہ اپروچ بھی نہیں رکھ سکتا. تو جب ہم یہ نیگیٹو سوچنا شروع کرتے ہیں تو کیا مطلب ہم سوچتے ہیں کہ اس بندے کو پوری فیملی کے سامنے ہم اس کی نیگیٹو جو ہے تھنکنگ اس کو ڈسکس کریں، بجائے کہ اس کو اگر ہم سمجھاتے بھی ہیں تو علیحدہ سے ہم اس کو کہہ دیں. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ یہ بات زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور میننگ فل ہوتی ہے کہ ہم جب اس کو اکیلے میں کوئی بات سمجھا رہتے ہیں نیگیٹو بات کے ذریعے تو وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو سب لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہو یا آپ یہاں پہ نیگیٹو جا رہے ہو، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. بات یہ ہے بیلا کہ انسان ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں، ٹھیک ہے، اور باقی سارے جو ہیں وہ رانگ ہیں. جب بندے کے اندر یہ سوچ آ جاتی ہے نا تو پھر اس کی جو پازیٹیو سوچ ہے وہ نیگیٹو میں بدل جاتی ہے، کیونکہ جیسے بندہ سوچتا جائے گا ویسا ہی وہ دوسروں کو سمجھے گا. ٹھیک ہے، اور اس لیے ہمیں اس کی وجہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بیسک یہ نیگیٹو سوچ جو ہے اس کی وجہ کیا ہے. تو یونس صاحب کیا کہیں گے، یہ نیگیٹو سوچ کی وجہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ یہاں سے غلط ہے، یہاں سے صحیح ہے، یہاں اگر یہ ایسا کر لے تو ایسا کر لے تو یہ بہتر ہے. لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے آیا کہ اس بندے کی سوچ کیا ہے، اس بندے کے کیا ٹارگٹس ہیں. اگر ہم یہ دیکھ لیں، جب ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ابھی میں سسٹر نے جو بات کہی ہے کہ جب ہم لوگ کسی کی مرضی کو جان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے علیحدگی میں بھی بات کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا کنکلوژن نکل آتا ہے. ہم ہمیشہ اپنی سوچ آگے رکھتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے ہم لوگ جو ہے ہمیشہ ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر اس بات میں اگر ہم اس کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ کے اس کو اچھے طریقے سے بات کریں تو اس کا کنکلوژن نکل سکتا ہے. اور جب ہم لوگ کسی کو جی سوچ میں اگر کوئی گڑبڑ ہے، کوئی اس کی سوچ میں پازیٹیوٹی نہیں ہے، تو جب ہم مل کر اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری آپس میں رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ جب ہم لوگ جو ہیں کسی کو ہر دفعہ نیگیٹو بھی کرتے جاتے ہیں تو اس سے ہمارے جو آپسی تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہوتے ہیں، اور اس سے معاشرتی طور پر ہم لوگ اس سٹیج پر آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو اچھا کہنے والے ہیں ہم خود بھی برے بن جاتے ہیں. بالکل یونس صاحب، میں کسی کی گفتگو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہو نا تو یہ ضروری نہیں کہ اس کی جو نیگیٹو باتیں ہیں ان کو ہی سوچو. تو آپ کیا کرو کہ جب باہر نکلتے ہو جس کے بارے میں آپ سوچتے ہو ان کی خوبیاں جو ہیں ان کو دیکھو، اور اگر آپ اس کو پازیٹیو دیکھنا چاہتے ہو نا تو پھر ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو اکٹھا کرو اور ان پہ اس کو اپریشیٹ کرو.
تو اس میں جو خامیاں ہیں، جو نیگیٹو اپروچ ہے وہ کم ہو سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے، لیکن بالکل۔ اس میں دوسروں کا کردار ہوتا ہے۔ ہاں۔ جب ہم ایک بندے کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہی غلط ہو، آپ ہی غلط ہو، تو اس میں پھر پازیٹیوٹی آئے گی کہاں سے؟ کیونکہ وہ تو پھر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا جائے گا، ڈیپینڈ کرتا جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ پھر بندے سے پہلی غلطی ہوتی ہے، پھر دوسری غلطی ہوتی ہے، تیسری غلطی ہوتی ہے، پھر وہ غلطی کرتا جاتا ہے۔ کرتا جاتا ہے۔ تو جب آپ نیگیٹو ہی سوچے گا، ہاں جی، جب آپ اس کو اپریشیٹ کرو گے اس کی پازیٹیو سوچ پہ بھی، تو پھر وہ اپنے آپ کو بدلے گا۔ بدلے گا، ڈیفینیٹ بدلے گا۔ آپ اس کی کوئی کوالٹی لے لیں، ہاں جی۔ آپ کہیں کہ دیکھیں آپ میں یہ چیزیں بھی تو اچھی ہیں نا، اگر آپ اس کو تھوڑا سا کم کر لیں اور بجائے کہ اس کو کم کرنے کے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا نیگیٹو اس کے بارے میں سوچنا کم کر دیں، تو میرا خیال ہے یہ وجہ جو ہے ادھر ہی ختم ہو جائے گی۔ میں اس کے لیے آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کچھ فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہی برا ہے، اس کو جو بھی کوئی ملتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھی اس کا تو کاروبار ہی صحیح نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ جب کوئی بات اس بندے کے بارے میں کرتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، اگر وہ کوئی کاروبار میں اونچ نیچ کر رہا ہے تو پہلے دیکھے تو صحیح اس کے پاس اور ذرائع کیا ہیں جس کے وسیلہ سے وہ اپنی فیملی کا سروائیول چلا رہا ہے۔ ان ذرائع کے ساتھ آپ ان کو اپنی رائے پازیٹیو وے میں لے کر اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ لوگ یہ کاروبار کر رہے ہو اس میں آپ کا بھی نقصان ہے اور آپ کی فیملی بھی جو ہے وہ ایک منفی طرف جا رہی ہے، لہٰذا تم جو ہے اگر یہ کام کرتے ہو تو یہ کام چھوڑ دو، تھوڑا بہت چھوڑ دو، ساتھ اس کے ایک ایسا کام شروع کرو جس میں آپ کو عزت بھی ملے اور آپ کی فیملی کا بھی جو معیار ہے وہ لیٹ ڈاؤن نہ ہو۔ یہاں میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی کہ وہ جو کاروبار کر رہا ہے ہم سوچتے ہیں کہ شاید اس کو پتہ نہیں ہے، جی لیکن اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ وہ کہاں پہ پازیٹیو ہے اور جی۔ کہاں پہ نیگیٹیو ہے۔ جی ڈیفینیٹلی ایسا ہوتا ہے، ہاں جی۔ بالکل ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ کاروبار ہوتے ہیں جیسے ہم لین دین کا کاروبار کرتے ہیں کسی کے ساتھ، اب لین دین کے کاروبار میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کاروبار کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں تھوڑا سا یہ فائدہ نکل رہا ہے، بس ہم وہ کام کر لیں، اس کے بعد نقصان ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ جب بات ہم لوگ یہ اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، بعد میں فیس کر لیں گے، اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال جو ہے میری فیملی کا اس کام سے گزارا ہو رہا ہے تو میرے حال میں کافی ہے۔ لیکن جب ہم لوگ اکثر اس کو یہ بات جو ہے نا لوگ دوسروں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، لیکن میری جب بات آتی تو میں کہتا ہوں کہ دیکھو میرے دوست، میرے بھائی، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ اپنی فیملی کا ایک سروائیول کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا فائدہ ہوا کہ 20 روپے کما کے تو 40 روپے کا نقصان کر لیا، اور 20 روپے کما کے اس سے آپ کی فیملی جو ہے کسی دوسرے کے سامنے لیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے۔ مسز یونس، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ منفی سوچ جو ہے یہ رکھنے کی وجہ کیا ہے ہمارے خاندانوں میں؟ منفی سوچ اس وقت آتی ہے جب ہم بچوں کو یا بڑوں کو بالکل لیٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں، ان کو پوچھتے نہیں ہیں، ان کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔ ایسا بھی نہیں کہ جو بچے وہ بری خواہش رکھتے ہیں، جی میں نے ادھر جانا، میں نے ادھر جانا، میں نے شراب نوشی کرنی ہے، یہ ایسا نہیں ہے، مطلب ماں باپ اس بات کو اجازت نہیں دیں گے، اور بچے جو ہے ان کو ان کی بھی بات کو سمجھنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہمیں کس طرح ان کو ماں باپ کا حکم ماننا ہے، یا ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کی مرضی کو بھی سمجھے، اگر وہ غلط راستے پہ جا رہے ہیں تو ان کو سمجھائیں، اور بالکل ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ تو بالکل ہی کچھ بھی نہیں کر سکتے، نکارا ہو، نالائق ہو، آپ جاب نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچوں کو نہیں پال سکتے۔ میرا اور یونس کا ایک ہے کہ جب ہم ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کو علیحدگی میں بٹھاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ ایسا نہ کرو، دیکھیں آپ کے بچے چھوٹے ہیں، ہم آپ کے لیے جاب ڈھونڈیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل ڈیڈ نہیں ہیں، کیونکہ جو شراب پیتے ہیں یا سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا بری راہوں پر چلتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انکل جی آپ ہمارے لیے جاب ڈھونڈیں، میں جاب کروں گا، اپنے بچوں کے پرورش کروں گا۔ اور کافی ایسے بچے ہیں جی جو رائے راست پر آئے ہیں، جن کی سوچیں بدل گئی ہیں، جن کے جو برے ارادے تھے وہ بدلے ہیں، اور میرے پاس میں
آج سے 5 سال پہلے بچوں کو ٹیوشن بھی لیتی تھی. کچھ ایسے بچے بھی میرے پاس آتے تھے جو پڑھتے نہیں تھے, آوارہ انہوں نے سیر کرنی ہے, سائیکل لے گئے, موٹر سائیکل لے گئے, لیکن میں نے ٹیوشن کے بعد ان کو علیحدگی میں بٹھانا, ان کو کہنا کہ دیکھو بیٹا کہ آپ کے ماں باپ دیکھو کیسے وہ محنت سے کماتے ہیں, کتنا خون پسینے سے کمائی کرتے ہیں, لیکن آپ آوارہ گردی نہ کریں, ماں باپ کا حکم مانیں اور اسٹڈی کریں. اور آج وہ بچہ یا بچی سیکنڈ اور فرسٹ آ رہے ہیں. میں اس بات سے بہت خوش ہوں. یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ غلط راستے پہ ہے تو اس کو راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے, لیکن اس پہ وقت لگتا ہے. وقت لگتا ہے, بالکل لگتا ہے. جی مسز عمران, آپ مجھے بتائیں کہ یہ منفی سوچ جو ہماری فیملیز کے اندر ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری جو ناکامی ہوتی ہیں نا, وہ ہمیں منفی سوچوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. کیونکہ جیسے گھر میں بھی بچوں کو اگر ہر چیز نہیں پرووائڈ کر پاتے ہیں, یہ پیرنٹس کے بھی کچھ گھر میں اپنے بھی گھر کے حالات ہوتے ہیں یا کچھ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم تربیت کرنے والے تربیت یافتہ ہوتے ہیں تو بچوں کو ایک سیدھی لائن دی جاتی ہے, یا ایون کہ بڑوں کے لیے بھی. یا جیسے میں باجی کی بات کو تھوڑا بڑھاؤں گی کہ جب ہم گائیڈ کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے اپنے بچے ہیں چاہے کسی غیر کے بچے ہیں, تو جب ہم انہیں گائیڈ کرتے ہیں, تربیت اچھی کرتے ہیں, الفاظ اچھے یوز کرتے ہیں, تو یہاں پہ آپ منفی سوچوں کا خاتمہ کرتے ہیں اور مثبت سوچیں جو ہیں وہ آپ ان کو دے سکتے ہو. کیونکہ دماغ تو خدا کی بنائی ہوئی ایک ایسی عجیب اور حساس قسم کی تحقیق ہے جو منفی چیزوں کو زیادہ ایکسیپٹ کرتی ہے. زبردست. ہم کوئی بھی فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں 2 پہلو ہی ہوتے ہیں, ایک نیگیٹو ہے اور ایک پازیٹیو ہے. تو اگر مثال کے طور پہ میں کچھ خوراک جو ہے وہ کھا رہی ہوں, تو میں نے یہ سوچنا ہے کہ وہ جو میں نے چیز کھائی ہے اب وہ میں نے خدا کو دینی ہے یا شیطان کے کھاتے میں ڈالنی ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ ہم کچھ بھی بات کرتے ہیں سوچ سمجھ کے باتوں کا, لفظوں کا خیال رکھیں کہ ہم جب کسی کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو اس کو پازیٹیو جو ہے تھنکنگ میں لیا جائے, اور پازیٹیو تھنکنگ کا بیج جو ہے تب ہم وہ دیتے ہیں. بالکل, کیونکہ بولنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ بات ایک ہی ہے, اس کو بات کو کرنے کے یا سمجھانے کے طریقہ کار 2 ہو سکتے ہیں. الفاظ وہی ہیں لیکن ان کو ادائیگی کے ٹائم میں ان میں چینج لایا جا سکتا ہے, تاکہ سننے والے کو مطلب وہ ہرٹ کرتے ہیں یا اس کے لیے وہ بہتری کا باعث بنتے ہیں. جو منفی پہلو ہے وہ بچوں کے ارلی لائف سے ہی شروع ہو جاتے ہیں, فطرت میں ہے نا, فطرت میں آ جاتا ہے, اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. ہاں جی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بچے جب اسکول میں پڑھتے ہیں تو بچے اپنے آپ کو کسی دوسرے بچے کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بیگ بڑا اچھا ہے, اس کی فیس بڑی ٹائم پر پے ہو رہی ہے, اور اس کا جو یونیفارم ہے وہ بڑا نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ جو ہیں اپنے سروائیول کی وجہ سے بچوں کو اس طرح کی چیزیں افورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے. بالکل صحیح. کبھی کبھی ہم افورڈ نہیں کر پاتے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی پیرنٹس جو ہیں وہ کئی دفعہ غلط پلاننگ کی وجہ سے اپنے بچوں میں منفی سوچ کو ڈیولپ کر دیتے ہیں. جی عمران صاحب, آپ بتائیں کہ یہ منفی سوچ کی خاندانوں کے اندر وجہ کیا ہے؟ سر, ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ انسان اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا ہے اور وہ اپنے سے زیادہ قابل کسی کو نہیں سمجھتا. لیکن جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے ساری چیزیں دی ہیں. آنکھیں 2 دی ہیں, ٹھیک ہے, ناک دی ہے, منہ دی ہے, زبان دی ہے, کان بھی 2 دی ہیں. یہ ایسی نہیں اس کا دل کیا تو اس نے سب کچھ دے دیا. ہر چیز کا ایک ریزن ہے. جیسے مثال کی کتاب اس کا 10 باب 19 آیت میں لکھا ہے کہ کلام کی کثرت خطا سے خالی نہیں, لیکن ہونٹوں کو قابو رکھنے والا دنا ہے. دیکھیے, جب انسان زیادہ بولتا ہے تو خدا نے ہمیں 2 کان دیے اور 1 زبان دی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زیادہ سنیں اور کم بولیں. جب آپ کسی خاندان میں اپنے میں دیکھتے ہیں نا جو ہم سے خطا ناراض ہوا ہوتا ہے, تو اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ اس کو سنو. اور جب ہم اس کو سننا شروع کرتے ہیں تو اس کا جو پیالہ لبریز ہوتا ہے ایک وقت آتا ہے وہ خالی ہوتا ہے. اور جب اس کے دل کا پیالہ خالی ہوتا ہے تو پھر آپ جو بات اس کو سمجھانا چاہتے ہو اس کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن آپ شروع سے ہی آپ اس کو تنقید کرنا شروع کر دو گے, نصیحت کرنا شروع کر دو گے, اس کے ذہن میں آپ کی بات کبھی بھی نہیں آئے گی. اور الفاظ جو ہے نا پیدائش کرتے ہیں,
जन्म लेते हैं। हम जब भी कोई अल्फाज किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी दुनिया में पैदाइश शुरू हो जाती है, और एक न एक दिन एक वक्त ऐसा आता है कि वो पैदाइश पैदा हो जाता है, यानी लफ्ज़ जो हैं वो मुजस्सम होते हैं। मुजस्सम होते हैं। इसलिए हमें अपने अल्फाजों को और अपने रवैयात को लाजम नहीं है कि हम बहुत सी चीज़ों को बोल के समझाया जाए। हमारा एक्ट, हमारी फिजिकली लैंग्वेज भी लोगों को बहुत कुछ समझाती क्या है। कभी आपने प्रैक्टिकली ऐसा मिस फरीदा के साथ कभी किया मैं तो कि अक्सर कभी ही बोले ना हमारा- और मिस फरीदा समझ जाए उस बात को कि आप नेगेटिव हैं या बाज़ का बच्चे माँ बाप के ज़हन में नेगेटिव पॉइंट डाल देते हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आज की और अभी की। हम लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, और मैंने जब यहाँ पे आना था तो मैंने अपने बच्चों को अपनी बहन के घर, सिस्टर के घर ड्रॉप किया ताकि मैं इजीली तौर पे यहाँ पर आ सकूँ और मेरे बच्चे भी वहाँ पर सेफ रहें। तो मेरी बेटी पीछे बैठी हुई थी, जबकि उसका थॉट, उसकी सोच ये नहीं थी कि वो नेगेटिव है, लेकिन उसने बड़ी प्यारी बात की, कहती पापा आप ना ऐसा करना, जब वापसी आओगे ना तो आप अकेले ही आना ताकि हम इसी तरीके से, मैं पीछे बैठूँ, भाई आगे बैठूँ, तो हम इसी तरह वापस आएँ। उसने अपनी तरीके से एक अपनी फीलिंग्स मुझे बताई, लेकिन मैं एज अ पेरेंट्स, बाप होते हुए मैंने, यानी कि जब आप अच्छी बात सोचते हैं ना कभी भी किसी की, तो अपने अंदर एक शटअप कॉल करें, अपने अंदर स्टॉप करें। मैंने अपने अंदर एक शटअप कॉल की और मैंने अपनी बेटी को बोला, नहीं, मैं मामा के साथ ही वापस आऊँ। इससे क्या हुआ कि मैंने अपनी बेटी को एक एजुकेशन दी, लेकिन उसको पता भी नहीं लगा और मैंने उसको एजुकेट किया कि नहीं। और जब भी आप किसी बच्चों के साथ बात करो, अगर आप एक बार उसको ना बोलो ना तो वो आपकी बात ना में होनी चाहिए, और अगर जब आप उसके साथ हाँ बोलते हो तो आपकी बात हाँ में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप डबल पॉलिसी करते हो, यहीं से बच्चे का ज़हन और बड़ों का ज़हन भी नेगेटिव जाता है। देखिए, जब इंसान सोचता है कि मैंने दुआ करनी है तो जंगलों में भी उसको कहीं ना कहीं चर्च मिल जाता है दुआ करने के लिए। यानी आपके अल्फाज में और आपके किरदार में जब फ़र्क होता है ना, तब लोग आपके बारे में राय भी फ़र्क कर लेते हैं। मिस्टर यूनुस, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मनफी सोच जो है उसके क्या क्या नुकसान हैं? देखें, मनफी सोच के जो हैं नुकसानात बहुत बेशुमार नुकसानात हैं। पहली बात तो ये है कि फैमिली का जो तरक्की का जो दारोमदार है वो रुक जाता है, क्योंकि जब हम लोग हर एक के बारे में मनफी सोच ही रखें, हमारे घर में अगर कोई हमारा बेटा है या हमारी बेटी है, हम कहें कि ये भी कामयाब नहीं हो सकता, तो इससे क्या हो गया, हमने अपने घर से ये काम शुरू कर दिया। उसके बाद हम आ जाते हैं, बात आ जाती है बाहर, माशरे की बात आ जाती है। माशरे में जाके हम देखते हैं, हम बेटे को बताते हैं, बेटा तुम्हारा जो टीचर है ना वो कोई इतना अच्छा टीचर नहीं है। तो क्या हुआ, एक तरह से हमने टीचर्स के बारे में, जो टीचिंग का जो एक प्रोसेस था जिससे बच्चे ने तालीम हासिल करनी थी, हमने टीचर्स की, अपने बेटे की नज़र में टीचर की वैल्यू भी डाउन कर दी। इसी तरह हमारे घर में खुदा के खादम प्रीस्ट आते हैं या फादर जी होते हैं जो चर्चेज़ में हमें तालीम देते हैं, जो रूहानी तालीम देते हैं। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ़लाना जो पादरी है वो बेटा आज इनके हमने इस टाइम पे नहीं जाने बाद अटेंड करने, हमने उस पाक मास में जाना है जिसमें इनकी जो है वो टाइमिंग ना हो, या ये जो है पैगाम जो है सुनाएं वो ना हो। इससे क्या होगा कि हम अपनी रूहानी तरक्की को भी रोक देते हैं। हालांकि ये स्कूल और चर्चिस ये हमारी फैमिली को डेवलप करने के लिए बेहतरीन किरदार अदा करते हैं। हम माशरती तौर पर अगर अपने आप को तरक्की में लाना चाह रहे हैं तो बच्चों की सोच और अपनी सोच टीचर्स के बारे में अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो बच्चे हम देखते हैं वो तो सोचते ही नेगेटिव हैं टीचर के बारे में। नेगेटिव सोचते हैं। तो अगर हम उनके ज़हन में एक और बात डाल देंगे तो आप तो उनके साथ मिल गए। और फिर इससे क्या होगा कि तालीम जो थी, बच्चे ने तालीम का जो जेवर पहनना था, जो तालीम हासिल करके अपनी फैमिली के लिए उसने एक अच्छा सर्वाइवल बनाना था और माशरे में उसने अपना एक नाम बनाना था, तो हमने अपने घर से ही उस बच्चे का ये काम रोक दिया। जी सर, क्योंकि जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं ना, हाँ जी, तो वो वापस आती है। जब हम किसी की किरदार कशी करते हैं ना जी, तो हमारी अपनी भी होती है। अपनी भी हो जाती है किरदार। जी मिसेस यूनुस, आप मुझे बताएं कि ये जो नेगेटिव सोच है ये कौन सी बुराइयों को जन्म देती है, क्या क्या नुकसानात होते हैं इससे? मैं ये बताना चाहती हूँ कि बच्चों में जो नेगेटिव सोच होती है
وہ سب سے پہلے اپنے گھر میں جب ماں باپ بچوں کو کہتے ہیں کہ جیسے میرا بیٹا ہے، میں اپنے بیٹے سے مثال دیتی ہوں بالکل گھر سے ہی کہ یہ مثال اچھی لگتی ہے، اور اس کو جب دوسرے سن رہے ہوتے ہیں آپ کی بات کو تو وہ زیادہ پریکٹیکلی اچھا ہوتا ہے. ہاں جی، کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا میرا کہے گا کہ میں نے اسکول نہیں جانا، اب تو ماشاء اللہ جوان ہو گیا، کالج میں ہے اور کمپیوٹر بھی وہ سیکھ رہا ہے، تو جب وہ کہتا ہے ماما میں نے نہیں جانا، میرا دل نہیں کرتا، اور پاپا بھی اس کے کہیں گے کہ نہیں بیٹا بری بات ہے، کیوں نہیں آپ کا دل لگتا، کیوں نہیں آپ سیکھتے، تو پھر میں بھی کہتی نہیں بیٹا یہ آپ کے لیے ضروری ہے، آپ کے فیوچر کے لیے ضروری ہے، کیونکہ آپ کے پاپا نے یہ کمپیوٹر سیکھا ہے تو آپ بھی سیکھو تاکہ آنے والی لائف میں آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو کہتے ہیں اچھا پاپا جی ٹھیک ہے، آپ نے سیکھا تو میں بھی سیکھوں گا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر بچوں کو یہ بتایا جائے تو یہ کبھی بچے اس راہ کو مڑیں گے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں جو بھی یونس صاحب، میں اور میرا بیٹا ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اور نومبر میں میرے بیٹے کی بھی شادی ہے، تو ہم ڈیلی ناشتے کے بعد بیٹھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں. تو بیٹا میرا کہتا ہے ماما یہ تو بڑا مشکل ہوگا، یہ تو بہت ہی یعنی کہ اس میں پیسے لگیں گے، بہت بڑی شادی آپ نے کرنی، میں ایک ہی بیٹا ہوں. لیکن میں نے کہا بیٹا ایسا نہیں، کیونکہ یہوہ یری وہ سب کچھ مہیا کرتا ہے. تو ہم نے کہا ہم دعا کریں گے، خدا سب کچھ کرے گا، نیگیٹو نہیں سوچنا. تو اس میں شہزل میرے بیٹے نے کہا کہ ماما واقعی، اور جب بھی ہم نے مانگا ہے اور ہم نے پایا، اور ہماری ایک ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ ہے کہ ہمیں نیگیٹو نہیں سوچنا، مثبت سوچنا ہے. کیونکہ عمران صاحب نے اس پہ بات کی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں وہی ہوتا ہے. اور پھر چیزیں جو ہیں وہ جیسی ہماری سوچ ہوتی ہیں ویسی چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم فیملیز میں، ابھی جیسے شادی کی بات ہو رہی تھی بیٹے کی، تو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تمہارا ماموں ہے اور وہ اس نے کیا دینا ہے، وہ تمہارا جو چاچو ہے اس نے کیا دینا ہے، وہ تایا جو ہے اس نے ہماری کیا ہیلپ کرنی ہے. پھر بلائیں ہی نہ ان کو، انہوں نے دینا کچھ نہیں ہے. تو لیکن کیا ہے یہ بات غلط ہے. پازیٹیوٹی اس بات میں ہے کہ آپ ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچ رکھیں، اور اگر ان کے پاس کوئی اس طرح کے جو ہیں حالات نہیں بھی ہیں تو ان سے خدا کے لیے خدا سے دعا کریں. بالکل چیزیں دعا اور کریں. روپیہ تو پیسہ آپ کی یہ بات پتہ کیا کرے گی، ایک بہت بڑی برائی کو جنم دے دے گی کہ اس بچے کے ذہن میں رشتوں کی کوئی بھی قدر نہیں قدر رہے بات میں کہنے لگی. یہ رشتوں نیگیٹو کی پہلو کوئی ہے. قدر نہیں رہے آپ گی. کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے، ہاں جی، آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، ہاں جی، خدا نے آپ کو بڑی دولت اور شہرت دی ہے، ہاں جی، اور آپ بلندیوں پہ ہیں، ہاں جی، لیکن جب آپ کو کوئی ایسا دھچکا لگا ہے تو آپ نے پیچھے دھیان نہیں رکھا، تو آپ نے بالکل. پیچھے ہاتھ ڈالنے کے لیے کچھ رشتے، کچھ روٹس نہیں رکھی، ہاں تو جی. آپ گریں گے. آپ اس شادی میں چاہے جتنا مرضی پیسہ لگا لیں، آپ کے رشتے دار، آپ کے بہن بھائی نہیں ہوں گے تو کتنی خوشی آپ کو ہوگی. میں یہی بات کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں رشتوں کی قدر رکھنی ہے. بالکل. اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے بھی تو ہم اپنے بچوں میں نہ ڈسکس کریں، ہم بہن بھائی کے ساتھ بیٹھ کے علیحدگی میں بات کریں، ہر ایک کو شامل کریں اور اس میں بات کریں کہ دیکھیں ہم نے سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور جب ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں تو خاندانوں کے درمیان میں یہ جو منفی پہلو کی ایک جو یعنی کہ بات چل پڑی ہے یہ ختم ہو سکتی ہے اور یہ پازیٹیو میں تبدیل ہو سکتی ہے. مسز فریدہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ منفی سوچ جو ہے اس کے خاندانوں میں کیا نقصانات ہیں؟ مس میرے نزدیک منفی سوچیں جو ہیں وہ خاندانوں کو، گھروں کو تباہ کر رہی ہیں، دوریاں پیدا کر رہی ہیں، اور یہ دوریاں ہمیں ایک دوسرے سے صرف ایک محدود ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ، مطلب اپنی فیملی تک، بھائی سے نہیں ملنا، بہن سے نہیں ملنا، کیونکہ وہ اس نے یہ کہہ دیا تھا، اس نے یہ کہہ دیا تھا. بات چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتیں قدورتیں اور نفرتیں پیدا کر رہی ہیں. اگر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں گے تو ہم اپنے خاندانوں میں ایک مضبوطی اور اتحاد پیدا کر سکتے ہیں. بالکل. ان رشتوں میں چلنے کے لیے کبھی کبھی اپنی آنکھوں کو، کبھی کبھی اپنی کانوں کو بند کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ نے مطلب سنا کہ کبھی کبھی ہم گھر میں بھی ایک دوسرے کی بات کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، وہاں سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے اس کو مثبت ہی کرنا ہے. مس فریدہ آپ مجھے تو وہ صحیح لفظ بھی نہیں آتا، وہ کیا کہتے ہیں جو بچے ٹک ٹاک بناتے ہیں؟ ہاں جی، ٹک ٹاک بناتے ہیں. ہاں جی،
تو اس میں آج کل جو نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ رشتوں کی جو ہے نا انسرٹ کی جا رہی ہے، تو میرے خیال سے یہ اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں جب ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تب ہمیں رشتہ دار نظر آتے ہیں، بالکل جب ہم خوشی میں ہوتے ہیں نا تو پھر ہم ان کے ٹک ٹاک بناتے ہیں۔ رائٹ، بالکل ٹھیک آپ نے بات کی ہے، کیونکہ یہ خاندان یا رشتہ دار مذاق نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں سنسیئر لیتے ہیں یا مذاق اڑاتے جانا اور کہتے جانا یہ بہت اچھی ہے، یہ مذاق کا برا نہیں مناتی ہے، فیل کرنا کہ اگلے کی فیلنگ ہے، شاید وہ مذاق کو برا سمجھ رہے ہیں، لیکن رشتوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی جھک جانا یا چپ ہو جانا اس کو دب جانا نہیں کہتے، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے رشتوں کی حفاظت کر رہے ہو، آپ ان کی کیئر کر رہے ہو، آپ ان کو بچانا چاہ رہے ہو۔ یہ خاموشی کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ دب گیا، اس کو تو بات ہی نہیں کرنی، بات کرنی نہیں آتی ہے، آپ بلکہ اس کو اور غصہ دلا رہے ہو، نیگیٹو جو ہے سوچ اس کے اندر ڈال رہے ہو۔ جی عمران صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو نیگیٹو سوچ ہے خاندانوں کے اندر، یہ کون کون سی برائیوں کو جنم دیتی ہے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے جو چیز ہم اپنے اندر تلاش کرتے ہیں وہ سب چیزیں باہر ہیں۔ اگر ہم کسی کے لیے کفر سوچتے ہیں تو سب سے زیادہ بڑا کفر ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم کسی پہ ایمان کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا ایمان ہمارے اندر ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ احساس کی بات کرتے ہیں، احساس کے متعلق سوچتے ہیں تو سب سے زیادہ بڑا احساس ہمارے اندر ہے۔ اور اگر ہم کسی کی بے احساسی کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی سب سے بڑا ہمارے اندر ہے۔ بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کون کس طرح ہے یا منفی سوچ کس طرح ہے، ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر کتنی منفی سوچ ہے، ہم اس کو کیوں نہ ختم کریں۔ ہم بجائے پورے شہر کو، پورے زمانے کو دیکھنے کے بجائے ہم اپنے اندر ڈٹول لیں، ہمارے اندر ہی منفی سوچ ساری نکل آئے گی، ہمارے اندر ہی پتہ لگ جائے گا کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ بیسیکلی جو منفی سوچ ہے، دس از اے میگنیٹ، اور میگنیٹ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک پازیٹیو میگنیٹ، ایک نیگیٹو۔ جب آپ ابھی اکثر آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے سے آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے نیگیٹو یا اس کا پازیٹیو پہلو جو ہے نا آپ کے نیگیٹو یا آپ کے پازیٹیو پہلو سے میچ نہیں کرتا، آپ اسے رد عمل کرتے ہو، اس سے دور رکھتے ہو۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ آپ کیسا سوچتے ہو، کیا آپ پازیٹیو سوچتے ہو یا آپ نیگیٹو سوچتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پازیٹیو سوچ اور نیگیٹو سوچ جیتتا کون ہے؟ جس کی طاقت آپ کے اندر زیادہ ہوگی وہی جیتے گا، وہ طاقت جیتے گی۔ آپ کے اندر اگر نیگیٹو تھاٹ زیادہ ہے آپ کے اندر کبھی پازیٹیو تھاٹ جیت ہی نہیں سکتے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر نیگیٹو تھاٹ زیادہ ہے تو نیگیٹو ہی جیتتا ہے، لیکن ہر چیز جو ہے نا اس کا ایک زوال ہوتا ہے، بالکل حقیقت ہوتی ہے، جی بالکل ٹھیک ہے، جس سے منہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ بالکل آپ کتنی دیر تک لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے؟ بالکل۔ اچھا، میں اس بات کو نا ایک بڑی ریل شیئرنگ ہے، میرے بڑے عزیز دوست ہیں، ان کی گھرانے کی ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی وہ خود بیسیکلی پاسٹرز ہیں، ان کے گھر کی مدرز ان کی پاسٹرز ہیں، ان کے فادرز، ان کا ایک بھائی بشپ بھی ہے، یہ بھی مشہور و معروف فیملی ہے، اور جہاں اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی ہے وہ بھی گاسپل سنگرز ہیں، بڑی فیمس فیملی ہے، ان کی بیٹی ہے، اور وہ دو بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ دو بھائیوں کی جب ایک بہن بڑی لاڈ پیار سے پلی ہوتی ہے، اس کو کام کرنے کی عادت نہیں تھی، اس کو کچھ بھی کرنا نہیں، ایون کہ اس کو تنہا رہنا بہت پسند تھا کیونکہ وہ اپنے گھر میں بھی تنہا رہتی۔ اب جب اس کی شادی ہو کر اپنے سسرال میں آئی، یعنی کہ میرے دوست کی فیملیز میں ایڈ ہوئی، تو اس کی سوچ، اس کے خیالات اس کی طرح تھے، اور جب ان کی سوچ، ان کے خیالات فرق تھے، لیکن ان کے گھر میں ایک پاورفل چیز یہ تھی، یہ ہے، اور یہ خدا کرے ساری زندگی رہے، کہ وہ اپنے گھر میں ڈیلی پریئر کرتے ہیں، ڈیلی لیکچر دیتے ہیں، کسی نہ کسی موضوع کے اوپر ڈیلی بات کرتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ وہ اپنے اندر اپنی سوچیں لے کے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ بہانے ڈھونڈتی تھی، میں کسی نہ کسی فیملی سے لڑوں، اپنی نند سے لڑوں، اپنے بڑے جیٹ سے لڑوں، کیونکہ اس کا دیور تو کوئی تھا نہیں، جیٹ سے لڑوں، ان کے بچوں سے لڑوں۔ وہ ڈیلی کچھ نہ کچھ سوچتی تھی کہ میں ان سے لڑوں، اور وہ یہ ذہن بنا کے آتی تھی، لیکن جب ان کے گھر میں پریئر ہوتی تھی اور ان کے گھر میں جب باجماعت عبادت ہوتی تھی تو اس کے ذہن کو بدل جاتی تھی، وہ ٹائم اس کا نکل جاتا تھا۔
تو وہ یہ سوچ رہی تھی کہ میں ان سے کس طرح لڑوں. ایک وقت ایسا آیا کہ وہ تھک گئی کہ یار میری تو بات چلے گی نہیں یہاں پر. تو اس نے اس فیملی میں آئی پریئر کے بیچ میں, اور اس نے اس بات کی گواہی دی کہ خدا بہت کام کرتا ہے. کہتی میرا آپ لوگوں سے ذہن بالکل نہیں بن رہا تھا, اور میں علیحدگی چاہتی تھی. میں نے اپنے بندے کو بھی ڈسپوائنٹڈ کر چکی تھی اس بات پہ کہ آپ علیحدہ ہوتے. میرا بندہ بہت ڈسپوائنٹڈ تھا کہ میں علیحدہ کیسے ہوں. لیکن آپ کے گھر کی جو پریئر ہے, آپ کے گھر کی جو عبادات ہے, اس نے میرے نظریے کو چینج کر دیا. ہم اپنا گھر بناتے ہیں, بڑے بڑے خوبصورت گھر میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں. ایون کہ گھر تو گھر, ان کے واش روم بہت خوبصورت ہوتے ہیں. واش روم تو واش روم جس میں سٹور, جس کو ہم کہتے ہیں, جس میں کوڑا رکھنا, کچرا رکھنا, بکس رکھنا, پرانی چیزیں رکھنا, وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں. لیکن گھر میں چیپل نہیں ہوتا, گھر میں عبادت کی جگہ نہیں ہوتی. ہم نے آج تک, میں نے اپنی لائف میں میرے خیال سے شاید 1 یا 2 گھر ہی دیکھے ہوں گے جن میں باقاعدہ چیپل بنا ہوا ہے, پریئر کی جگہ بنی ہے. تو ہم اپنے اس چینل کے تھرو میں یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو موٹیویٹ کریں کہ ہم لوگ اپنے گھر کو دعا میں رکھیں, دعا سے اپنے کام کو شروع کریں, خدا کو پہلے ترجیح دیں. یہ سب چیزیں کم ہو جائیں گی. جب ہم دعا کرتے ہیں نا تو ہماری ویسی سوچ پازیٹیو ہو جاتی ہے. بہت سی نیگیٹو چیزیں جو ہیں پھر ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں, بالکل بالکل ان کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیتے. بالکل ایسی ہے. مسٹر یونس, میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ آج کے ٹاپک کے بارے میں کیا میرا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے گھر میں ہمیشہ ہر ایک کے لیے ایک روایت قائم کرنی ہے کہ ہم نے کسی کے بارے میں غلط سوچ نہیں رکھنی. اور ہمیشہ آپ سوچتے ہیں یا ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے اور اس کی جو سوچ ہے وہ غلط ہے, ہم نے اس کی سوچ کے لیے خدا سے دعا کرنی ہے. اور دعا جو ہے ہم مسیحیوں کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر ہمارے گھر میں دعا نہیں ہو رہی باقاعدگی سے, تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں دعا کریں, اور پھر ایسے لوگ تلاش کریں, خاندان میں ایسے لوگ تلاش کریں, معاشرے میں ایسے لوگ تلاش کریں جو خدا سے دور ہیں, ان کو قریب لانے کے لیے ان سے مذہبی طور پر ان کے ساتھ اچھا رویہ قائم کریں اور ان کو دعا کی طرف راغب کریں. اس کے ساتھ ہم ہمارے پاس جو سروائیول کے لیے کو خدا نے اگر اچھے وسائل دیے ہیں, تو ہم ان وسائل کو جو ہے وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں, نہ کہ ہم اپنے ہی فکر میں لگے رہیں اور دوسروں کی فکر نہ کریں. کیونکہ خدا جو ہے وہ برکت تب دیتا ہے جب ہم لوگ اپنی برکت کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جی مسز یونس, آج کا خوبصورت ٹاپک ہے کہ نیگیٹو سوچ جو ہے وہ ہمارے خاندانوں میں کیسے آتی ہے, اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. ہم نے اچھی ڈسکشن کی ہے اس پہ, تو لاسٹ پہ آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ خاص کر تعلیم جو ہے وہ بچے اور بڑے ماں باپ کے گھر میں اور اپنی فیملی میں پاتے ہیں. تو اگر ماں باپ کی سوچ مثبت ہے تو بچوں کی بھی ہوگی. اگر ماں باپ کی سوچ نیگیٹو ہے تو بچوں کی بھی نیگیٹو ہوتی ہے. اور میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں ماں باپ کو کہ وہ اپنی بچوں کی جو پرورش ہے وہ دعا سے شروع کریں, کیونکہ دعا ہی سب کچھ ہے. دعا ہی زندگیوں کو بدل دیتی ہے. اور بچوں کو ڈیلی دعا کے لیے کہیں. جب بچے ڈیلی اور ماں باپ ڈیلی صبح اور شام دعا کریں گے تو یہ نیگیٹو سوچیں ختم ہو جائیں گی. مسز فریدہ, آج آپ ہمارے ناظرین کو کون سا میسیج دیں گے آج کے پروگرام کے ٹاپک کے بارے میں؟ مس دعا سے میں بہن کی بات سے سہمت ہوں کہ میرے ذہن میں متی 6 باب اس کی 22 آیت آ رہی ہے کہ اگر بدن کا چراغ آنکھ ہے اور بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا. اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے اور دوسروں کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. اپنی خامیوں پر غور کریں گے تو مسائل اور نفرتیں بھی ختم ہو جائیں گی. مطلب اپنی زندگی کے معمول میں مثبت باتوں کو شامل کریں اور ہر رشتے کی قدر کریں اور خوب کریں. ایون کہ ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے زیادہ آپ کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے. ادروائز جب ایک ایک کر کے سب نے دنیا سے چلے جانا ہے اور پیچھے حسرتیں اور یادیں اور پچھتاوے رہ جانے ہیں. جی مسٹر عمران صاحب,
آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے آج کے پروگرام کے متعلق؟ آج کا جو خوبصورت پروگرام ہوا ہے، میرا اس میں یہ میسیج یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کسی کے بارے میں رائے لینی ہے نا، یا رائے دینی ہے، تو کسی دوسرے کے اینک نہ استعمال کریں، اپنی اینک، کیونکہ کسی دوسرے کے اینک سے آپ کی رائے غلط ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی سوچ سے آپ کی سوچ غلط ہو سکتی ہے۔ تو میں بڑوں سے یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنی شفقت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ بڑوں کی عزت کرنا بھی سکھائیں، اور وہ خود بڑوں کی عزت کرے، تاکہ بیسیکلی بچہ کیا ہے کہ نہیں سیکھتا، بچہ ایکٹ سے سیکھتا ہے، جو آپ کرتے ہیں بچہ اس کو عمل میں لے کے آتا ہے، اور یہ ایک ایسا سلو پوزنگ کی طرف عمل ہوتا ہے جس کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، اور بچہ 100% اس پہ ایجوکیٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں بڑوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ جب بھی اپنے خاندان کی برائیاں، اپنے کسی بھائی کی، بہن کی، ایون کسی بھی رشتہ دار کی برائی اپنے بچوں سے شیئر نہ کریں، اور بچوں کو اور خود ان کی عزت کریں، تاکہ بچے بھی ان کی عزت کریں۔ اور بچوں کے لیے خاص طور پہ، میرے پیارے بچوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی اور اپنے بڑوں کی عزت کرے، ان کا حکم مانے اور ان کے کہنے پہ چلیں۔ سو تھینک یو ویری مچ مسٹر اینڈ مسز یونس ملک صاحب، مسٹر اینڈ مسز عمران یوسف صاحب، کہ آج آپ نے خوبصورت ٹاپک جو تھا ہمارا کہ ہم خاندانوں کے اندر سے منفی سوچ کو کیسے کم کر سکتے ہیں، اس پہ بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کی اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا کہ رشتے جو ہیں وہ خدا نے ہمیں دیے ہیں، اور ان رشتوں کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم ان کی قدر کریں۔ اگر ہم ان رشتوں میں ایسا بیج بو دیں گے جو خاردار جھاڑیوں کی طرح کا ہوگا تو کانٹے تو پھر چبھیں گے۔ تو ہم نے کانٹے نہیں پیدا کرنے، ہم نے پھول پیدا کرنے ہیں، اور اپنے بچوں میں مثبت سوچ کو پیدا کرنا ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کو مثبت سوچ دے دیں گے تو پھر رشتوں کی قدر بھی بڑھ جائے گی، اور یہ نیگیٹو سوچ بھی کم ہو جائے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔